अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। आज का जो टॉपिक बड़ा हसास है, इस पे रिसर्च करने में काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मेरा ख्याल था बड़ा सिंपल होगा, मगर इतना सिंपल नहीं था। टॉपिक था विसाल रसूल। जैसे हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हमने खुतबा हिज्जतुल विदा पे बात की, हमने सूरह नसर का जो था तारीख़ी पस मंज़र पढ़ा, हमने खुतबा गदीर खुम पर बात की। अभी विसाल रसूल पर बात करते तो इस पर रिसर्च जो थी वो बड़ी मुश्किल थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आप तो बीमार हुए, उसके बाद आपकी वफ़ात जो है उसके साथ हदीस किरतास का ज़िक्र आया, उस पर काफ़ी बड़ी लंबी रिसर्च करनी पड़ी। उसके बाद हदीस लदूद है जिसमें कुछ लोगों का ये दावा है कि आपको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला रहम फरमाए ज़हर दिया गया। तो ये 3 सब्जेक्ट बने, तो मुझे इसको 3 हिस्सों में इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे। तीनों की तैयारी मैंने खैर कर ली। तो आज का हम जो बात करेंगे वो जनरल पे बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल कैसे हुआ। तो पहले अल्लाह के नबी और उनके आल पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबी व बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। और मैं दुआ करता हूँ कि अगर इस रिसर्च के दौरान और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे उसमें माफ़ फरमा दे। मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है। बड़ी से दिल से मैंने रिसर्च की है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स खुले जो मैंने पिछले अपनी उम्र के 35 साल में कभी नहीं सुने। तो खैर स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम उसके अंदर सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 7227 और उसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, आपने तमन्ना फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि मेरा दिल करता है कि मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा हो जाऊँ, फिर जहाद करूँ, फिर शहीद हो जाऊँ। तो आपकी शहादत की तमन्ना थी। और जो है आप मगर जो हमें हिस्ट्री में हमने आज तक पढ़ा उसमें यही आया कि आपको बीमार हुए, आपको आप मर्ज़ुल मौत के अंदर मुब्तला हुए और आपको तिबी मौत है, वफ़ात जो थी वो पर्दा फरमाया आपने दुनिया से। तो खैर एक हदीस और भी है जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से वो रिवायत की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया अपने लास्ट टाइम में कि वो जो खैबर के मौका पे मुझे जहर दिया गया था उसकी थोड़ी तकलीफ़ मुझे थी, मगर वो ये खैबर से तकरीबन 4 साल बाद की बात है। तो मगर अब वो ज़हर मेरी रगें काट रहा है। तो शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी तमन्ना पूरी फरमा दी, आपको शहादत की मौत नसीब हुई। यानी वो जहर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता आपने फरमाया, वरना वो जैसे जिन लोगों ने वो जहर तब खाया था वो उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी। खैर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें कोट करने वाली हैं कि सबसे पहले एक हदीस है बुखारी शरीफ की 467। उसमें यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप तशरीफ़ लाए, आपके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आपने मिंबर में बैठे हमदो सना बयान की अल्लाह ताला की और फिर फरमाया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा जो एहसान हैं वो अबू बकर के हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनके आपने एहसानात का तज़किरा किया। और आपने फरमाया कि मस्जिद नबवी में ना काफ़ी सारे दरवाज़े खिड़कियाँ खुलते थे। आपने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ की खिड़की के अलावा बाकी तमाम खिड़कियाँ जो मस्जिद नबवी में खुलती हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था प्यार जो था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए था, उसके लिए ये एक दलालत है। एक और हदीस है, इसका नंबर खैर अभी मैं नहीं शायद बता सकूँगा, मैं लिख दूँगा इंशाल्लाह। मैंने खुद पढ़ी है बुखारी शरीफ में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आपने फरमाया कि आप जब मर्ज़ुल मौत में मुब्तला थे तो फरमाया कि आयशा के अबू बकर से कहो इमामत करवाए। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इमामत नहीं करवा सकेंगे, आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके मसाले पे खड़े नहीं हो सकेंगे। और आपने उस पर फोकस किया, बल्कि आपने नाराज़ हुए कि तुम ऐसा क्यों नहीं कहती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। खैर एनी हो, उसके बाद अगली हदीस है कि एक सुबह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो नमाज़ पढ़ा रहे थे फजर की। तो आपका जो था ना वो हुजरे का पर्दा आपने उठाया, तो लोगों को गुमान हुआ कि जैसे आप बाहर आ जाएंगे, तो वो पीछे हटने लगे, थोड़ा सा स्टेप बैक किया कि आप इमामत के लिए आ जाएं। अगर आप खुश थे आपने फरमाया, आपने उनको इशारा किया कि आप नमाज़ मुकम्मल करें और वापस अपने कमरे में चले गए, हुजरे में चले गए। एक और हदीस है बुखारी से ही है, वो 3053 इसका नंबर है, जिसके अंदर आपने वसीयत फरमाई। मैं छोटा सा एक बता देता हूँ, हदीस किरतास के ऊपर बड़ा वावेला है और अहले तशय्युअ जो हमारे भाई हैं उनका ये ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लिख कर देना चाहते थे। वैसे उनका जो इससे मुराद है वो यही है कि आप कुछ ख़ास खिलाफत के बारे में लिख के देना चाहते थे। मगर चलें खैर, इसके ऊपर हम हदीस किरतास वाली वीडियो में बात करेंगे। तो जो आपने नहीं लिखा था उसके बाद आपको जब दोबारा कहा गया ना कि आप अब लिखवा दें,
تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اس حال میں نہیں ہوں، اس سے بہتر حال میں ہوں، اب لکھوانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زبانی سن لیں۔ تو آپ نے 3 وصیتیں فرما دی تھیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر آپ نے بتایا کہ پہلی وصیت تھی کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، جس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے نا کافروں کو آج بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب دوسرے ممالک کے دوسرے جو تھے وہاں سے آتے تھے نا ایلچی، تو میں ان کو تحفے تحائف دے کر بھیجتا تھا، تو تم اس روایت کو، اس سنت کو قائم رکھنا، جب بھی ایلچی آیا کریں تو اس کو جو ہے ان کو تحفے تحائف دے کے بھیجنا۔ کتنی پیاری بات ہے، آقا دو جہاں کتنا فکر مند تھے اس امت کے لیے، اور کیسے وہ ایک ان کے لیے جو ہے نا ایک لیول سیٹ کر کے گئے کہ آپ نے ان کے اوپر رہنا ہے۔ مورالٹیز، ایتھکس، واٹ اے مین، مطلب کمال ہے اسلام دین، اور کمال کس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمارے تک وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہم تک پہنچایا اور ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اور وصیت دیکھیں، نبی آخر الزمان دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں کہ ایلچیوں کو تحائف دیا کرنا۔ کتنا حسن معاشرت ہے اسلام کا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ اسلام جو ہے نا اس میں ایکسٹریمزم ہے، مگر نہیں، اسلام میں کہیں ایکسٹریمزم نہیں ہے، اسلام بالکل امن ہے، بالکل امن ہے۔ خیر ایک اور حدیث ہے اس میں اندر بخاری شریف کے اندر 3100، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن جو تھے وہ آپ نے نا آپ کے حجرہ میں داخل ہوئے تو مسواک کر رہے تھے، تو آقا دو جہاں کو مسواک بہت پسند تھی، مگر آپ چبا نہیں سکتے تھے، بلکہ بہت علیل تھے، آپ کے جو طاقت تھی بہت کمزوری ہو چکی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ آپ کو چبا کر دی، پھر آپ نے مسواک کی۔ ایک اور واقعہ، یعنی کہ یہاں سے مسواک کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ اور ہمارے معدے سے جڑی ہوئی کافی ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس سنت کو جو ہے اپنایا نہیں۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اگر بندہ، جو لوگ قبض کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ بھی اگر روٹین سے مسواک سٹارٹ کر دینا تو ان کو شاید اس گندے مرض سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ مگر کیا ہے کہ ہم تو بس دوائیاں کھائیں گے، ٹیوبیں لگائیں گے، ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں۔ خیر ایک اور حدیث ہے 1330، تو اس میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دیا تھا، تو آپ تلقین فرما رہے تھے کہ عبادت گاہیں نہیں بنانا۔ اب دیکھیں یہاں پر نا تھوڑا کنفیوز کر لیتے ہیں لوگ اس چیز کو کہ عبادت گاہوں سے مراد مزار ہے، نہیں، ایسا نہیں، عبادت گاہ ہے مسجد۔ اگر تو کوئی بندہ جا کے قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، وہ کسی بھی قبر کو کر رہا ہے، ایون کہ وہ روضہ رسول کے اوپر بھی اگر کھڑا ہے تو اگر وہ قبر نور کے سامنے قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں کہتا، کوئی بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتا۔ مگر اگر ایک مزار بنا ہوا ہے، کیونکہ ہر کسی کا مزار نہیں بنتا، پتہ نہیں یہاں تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں، پتہ نہیں قبر کی مٹی بھی نصیب ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے۔ مزار انہی کے بنتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، یادیں انہی کی زندہ رہتی ہیں، ورنہ تو حکومتیں تو بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں، مگر نام تو حسین کا زندہ ہے، علی کا زندہ ہے، آقا دو جہاں کا، آپ کے اصحاب کا نام زندہ ہے۔ تو خیر وہ اس سے منع فرمایا گیا تھا بالکل۔ یہ جو لوگ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ مزاروں پہ جا کے نا ایگزیجریٹ کرتے ہیں، لیمٹس کراس کر دیتے ہیں نادانی کے اندر، اور جو ہمارے دوسرے بھائی جو اس چیز کے مطلب اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ ویک پوائنٹس کو ٹارگٹ کر کے اہل سنت کے پورے جو ایک مطلب دنیا میں 80% مسلمان اہل سنت ہیں، تو وہ ان کو پراپرلی جو ہے نا وہ اسی ایک ویک پوائنٹ پہ ہٹ کرتے ہیں کہ جی یہ شرکی ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، وٹ ایور، مطلب ڈفرنٹ ٹائپ آف جو ٹرمز ہیں وہ ہمیں نواز دی جاتی ہیں صرف چند نادان لوگوں کی وجہ سے۔ تو دیکھیں آپ سب لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ قبر پہ جانا کوئی بری بات نہیں، قبر پہ جا کے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، یہ سب چیزیں ثابت ہیں۔ میں خود الحمدللہ کہ میں نے پڑھا اور مجھے یقین ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنے علم کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مگر قبر کو سجدہ کرنا غلط ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3659، اس کا مفہوم یہ کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس آئی تو آپ نے اسے فرمایا کہ دوبارہ آ جانا۔ اس نے کہا کہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پہنچ سے مراد تھی کہ اگر آپ وصال پا چکے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا اہمیت، ان کی پہلی خلافت جو ان کی ہے اس کے اوپر ایک دلیل بنتی ہے کہ آقا دو جہاں اپنی زندگی میں عورت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اٹ مینس کہ ان کو آئیڈیا تھا، بلکہ اس میں مجھے تو کوئی خیر شک نہیں، جن لوگوں کو شک ہے ان کے لیے کہ دیکھیں یہ حدیث بخاری سے ہے، کوٹڈ ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، ربط نہیں کہیں ٹوٹا اس کا بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس چلے، اٹ مینس کہ ان کو پتہ تھا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہوں گے۔ ایک حدیث ہے 2873 کہ آپ جب دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو آپ نے وراثت میں کیا چھوڑا تھا؟ تو آپ کے وراثت میں ایک سفید کھچر تھا، آپ کا ہتھیار تھا، اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا کہ جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو تھا اس کو صدقہ کر دیا ہوا تھا۔ ایک حدیث ہے 2916
اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی ذرہ تھی جنگ میں. ذرہ ایک وہ اسٹیل کی ایک شیل ٹائپ آف لباس ہوتا ہے جو جہاں چیسٹ پر پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار کے زخم نہ لگیں. تو آپ کی جو ذرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کچھ جوں کی مقدار کے اگینسٹ. میں یہاں پر اب یہ نا میری فیملی میں بھی کچھ لوگ مجھے ایسے ہیں ملے ہیں جو پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا وہ دوسرے مسلک جیسے اہل حدیث ہیں ان کے اسلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایسے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں. تو یہ غلط ہے. دیکھیں یہ جب میں بات کر رہا ہوں 2916 کی، آئی تھنک یہی تھا ریفرنس 2916 کی، یس، کہ آپ کی ذرہ یہودی کے پاس پڑی ہوئی تھی. آپ دیکھیں کتنے غنی مسلمان موجود تھے. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ موجود تھے جو ہزاروں اونٹ جو تھے آ کے دو جہاں کے ایک اشارے پہ قربان کرنے کو تیار تھے، مگر آپ کی ذرہ یہودی کے پاس پڑی ہوئی تھی جوں کے اگینسٹ، کہ آپ نے جو لیے ہوئے تھے کھانے کے لیے. یہ شو کرتا ہے کہ آپ مطلب ٹالرنس بہت زیادہ تھا اور آپ اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں جب تک کافر جو ہیں وہ آپ کے لیے خطرہ نہ بن جائیں تب تک ان کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ان کے ساتھ لین دین میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہاں پر اتنی انٹالرنس ہم نے کریٹ کر دی ہے اس دنیا کے مذہب کے اندر کہ ہم مذہب جو ہے نا فقہی مسائل ہیں ان پہ اختلاف کی بنیاد پر اتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار ہیں. میں کبھی کبھی کہتا ہوتا تھا، خیر ابھی نہیں کہتا، کہ اگر دنیا سے کافر ختم ہو جائے نا تو ہمیں مسلمان کہنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ تھا ایک اوور ویو میں نے آپ کو دیا کہ آکے دو جہاں بیمار ہوئے. آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ جو ہیں آپ کو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں. تو اس کی جو تھا اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو ایسا پورا فرمایا کہ آپ نے آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ وہ جو زہر میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ خیبر میں وقت میں کھایا تھا وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے، تو شاید آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. مطلب اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ زہر سے آپ کی ڈیتھ ہوئی وصال ہوتا تو وہ تو تب ہو گیا ہوتا نا 4 سال کون سا زہر اندر بیٹھا رہتا. مگر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو تمنا تھی اسے پورا کرنے کے لیے شاید ایسا کیا. اس کے بعد آپ نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، آپ کی ذرہ یہودی کے پاس پڑی ہوئی تھی. اور جب آپ دنیا جاتے وصیت دیکھیں کیا کر کے کہیں کہ مشرکین کو نکال دینا تاکہ یہ وبال کھڑا نہ کر رکھیں تمہارے لیے، تمہارا جو ہے مرکز جو ہے وہ سیف ہو جائے. اور دوسرا یہ تھا کہ ایلچی جب آئیں ان کو تحفے تحائف دے کے بھیجنا. اور جو تیسری وصیت تھی وہ ان کو راوی کو بھول گئی، انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے یاد نہیں آ رہی. خیر وہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں ان کے ایک لیکچر میں میں نے سنا کہ وہ لیکچر تقریباً 2 گھنٹے تک تو میں نے سن لیا تھا شاید. اس کے آگے وہ کہیں کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ وہ تیسری کیا تھی. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر کبھی میں وہاں تک سن سکا تو میں وہ بھی آپ تک اس کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ مجھے خود کیوریوسٹی ہے کہ وہ کیا تھی. تو اس کے اندر سارا کچھ آ گیا، میں نے آپ کو آج بتا دیا. یہ آپ کے وصال کا واقعہ کا پھر مطلب دنیا جہاں فانی سے پردہ فرما گئے. اور آپ کا جو جنازہ ہے وہ ایسا نہیں ہوا جیسے ہمارے جنازہ اس وقت ہوتے ہیں کہ وہ مطلب پڑھی جاتی نہیں. آپ کے جنازے پر صرف درود پاک پڑھا گیا تھا. مطلب یہ بھی لوگوں کو عجیب الفہمی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو ملیں گے، خیر اس کا ذکر آئے گا جب ہم خلیفہ اول پہ بات کریں گے، کہ آپ کا جنازہ تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے نہیں پڑھا. یہ بھی غلط ہے. آپ حدیثوں سے مکمل ثابت ہے تمام کتب سے، تمام مسالک کے کتب سے، کہ اولین میں سے جو مصلی پہ کھڑے تھے آپ کے درود پاک پڑھنے کے لیے ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق موجود تھے. باقی اگلی جو ویڈیو ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے حدیث کرتاس پہ، اور اس سے نیکسٹ پہ ہم بات کریں گے حدیث لدود پر. تو دعا ہے کہ وہ آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر ہمارے محبوب جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عشق رسول میں جان بھی موت بھی قبول ہے. تو وہ عشق رسول جو ہے نا وہ ریفلیکشن ہماری زندگی سے ہونا چاہیے. وہ عشق رسول یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے بازار میں نکلیں اور کسی کا نقصان کر دیں، اور وہ یہ کوئی طریقہ نہیں. عشق رسول یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ان کی زندگی کا ہر پہلو سے میچ ہونا چاہیے. ہم نماز کے لیے طریقہ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیسی پڑھی، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے لین دین کیسے کیا. ہم یہ نہیں دیکھتے آپ نے تجارت کیسے کی. ہم یہ نہیں دیکھتے آپ ہمسائے کے ساتھ کیسے رہے. ہم یہ نہیں دیکھتے آپ نے صبر کیسے کیا. ہمیں نماز کے مسائل جو ہے نا ان سے لینے ہیں، حج کا طریقہ وہاں سے لینا ہے، عمرے کا طریقہ لینا ہے، مگر جو معاشرت ہے نا اصل میں جو نظام ہے وہ وہاں سے نہیں لینا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو امت مسلمہ آج موجود ہے کچھ ایسا ہو کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ عشق رسول جو تھا وہ اللہ کے نبی کے طریقہ کار کو اپنانے کا نام ہے. ایسے بنے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ سوچیں گے اگر لوگ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے. تو ابھی تو ہمارا نام اتنا برا ہے کہ ہم خود بھی بذات خود پہ اعتماد نہیں کرتے. ہمیں گوروں پہ زیادہ اعتماد ہے. ہمیں چیز ملے نا میڈ ان جرمنی کی تو ہم مانتے ہیں، اور کہیں نا میڈ ان پاکستان ہے تو ہو سکتا ہے اچھی نکلا ہے مگر ہمیں یقین نہیں ہوتا. بڑا حساس ٹاپک تھا. حدیث کرتاس جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے اندر مطلب ایک جو ہے نا بڑا سیریس قسم کا ایک بلیم لگایا جاتا تھا حضرت عمر فاروق پر اہل تشیع کی جانب سے کہ آپ لکھ کے کچھ دینا چاہتے تھے مگر آپ حضرت عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا. ان پہ کچھ لالچ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس پہ بڑا ڈیٹیل ایک ڈسکشن ہے.
وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمیں نصر رہے. السلام علیکم.